औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। साहिबो, इस शेर की वसातत से मैं अपने पहलू में बैठे हुए अपने सीनियर दोस्त और साथी चौधरी मोहम्मद सईद साहब, जो कल ही गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया से रिटायर हुए, बड़ी भरपूर इनको अलविदाई पार्टी दी गई, लेकिन मेरे कुछ ऐसे महकमा माल से वाबस्ता मसाइल थे जो मेरे पाँव की जंजीर बन गए और मैं कोशिश के बावजूद उसमें शामिल ना हो सका। अरसा के बाद किसी उस्ताद की अलविदाई तकरीब ऐसी थी जिसमें मैं शामिल ना हो सका। मेरी ज़िंदगी स्टेज पे गुजरी और ऐसे प्रोग्राम ये मेरी रग रग में बसे हुए हैं। गो में बहुत मसरूफ़ था, लेकिन मेरी तवज्जो मुसलसल गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के हाल पर मरकूज रही कि इस वक्त क्या हो रहा होगा, इस वक्त क्या हो रहा होगा। बहरहाल रिटायरमेंट के लम्हात बड़े तारीख़ी भी होते हैं, बड़े अहमियत के हामिल भी होते हैं, और मुलाजिम की ज़िंदगी में दो दिन बड़े अहम होते हैं, ज्वाइनिंग का दिन और रिटायरमेंट का दिन। जब ज्वाइनिंग होती है, तकर्री होती है, तो उस तकर्र के फ़ौरन बाद जहन में एक आवाज़ गूंजती है, एक आवाज़ कान में पड़ती है कि एक दिन आएगा, आपने रिटायरमेंट लेनी है और आप रिटायर्ड हो जाएंगे। तो चौधरी सईद अहमद साहब ने माशाल्लाह भरपूर ज़िंदगी गुजारी। 15/5/1963 को ये मोहतरम चौधरी अब्दुल सत्तार साहब के यहाँ पैदा हुए, जो मुख्तलिफ थाना जात में SHO रहे। बड़ी साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी। मुझे उनकी ज़िंदगी के वो आखिरी अय्याम याद हैं। माशाल्लाह बारिश थे, सेहत अच्छी थी, सुर्ख व सफ़ेद चेहरा था, लेकिन इत्तेफाक ऐसी कि रोज़ बाइक चलाया करते थे। एक दिन थोड़े से अनबैलेंस हुए, ज़्यादा चोटें भी नहीं आई, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये उन चौधरी अब्दुल सत्तार साहब के साहिबजादे हैं। तालीम की तरफ, तदरीस की तरफ शुरू से इनका रुझान था और इन्होंने मुख्तलिफ तालीमी इदारों से तालीम हासिल की। मैं लंबी चौड़ी तमहीद को इन्हीं अल्फाज पे ख़त्म करके चौधरी साहब से मुल्तमस हूँ कि वो अपनी तालीमी और तदरीसी ज़िंदगी के हवाले से हमारी मालूमात में इजाफ़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह साहब शुक्रिया। आपकी कमी यकीनन मुझे ख़ास तौर पे बहुत महसूस हुई अलविदाई पार्टी में, क्योंकि ज़हर अलविदा जब कोई आदमी होता है तो जो दोस्त और साथी होते हैं तो वो एक सहारा होता है आदमी को कि मुझे मेरे दोस्त जो हैं वो अलविदा कर रहे हैं। तो बहरहाल आपकी इंतहाई मजबूरी थी, तो आपने याद रखा, शुक्रिया। मैं सब बेसिकली तो जो वालिद साहब है मेरे, उनका ताल्लुक़ था हड़प्पा ज़िला साहिवाल। जी। वालिद साहब चूँकि पुलिस में मुलाजिम थे, दादा जान भी मेरे मुलाजिम थे पुलिस में। जी। तो वालिद साहब उस दौर में, जैसे आजकल पुलिस में आदमी अक्सर जो है वो पुलिस वाले अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या नज़दीक अपनी वो सर्विस पूरी कर लेते हैं, तो उस वक्त ऐसा नहीं था। ख़ास तौर पे हमारे जो इलाके के जो यहाँ पुलिस वाले हैं उनको दूर दराज इलाकों में तैनात किया जाता था, डेरा गाजी खान वगैरह इस किस्म के इलाके, क्योंकि वहाँ तालीम कम थी, मुलाज़िम के मौके नहीं थे, तो यहाँ से लोगों को भेजते थे। तो वालिद साहब का तबादला जो है वो लाहौर में भर्ती हुए, डेरा गाजी खान वहाँ से कर दिया गया। तो हम भी उनके साथ साथ रहे, क्योंकि उस वक्त जैसे आजकल सहूलतें हैं आने जाने की, सुबह आदमी मुलाजिम पे जाता है, शाम को आ जाता है, ये मुयस्सर नहीं थी, तो साथ ही रहना पड़ता था अक्सर। जी। तो मैंने बुनियादी तौर पे तो
ہم کچھ عرصے کے لیے جہانیہ کے گاؤں چاک نمبر 102 ٹینار میں آئے ہوئے تھے. ہم کچھ عرصہ رہے. والد صاحب اس وقت گئے ہوئے تھے کورس کرنے کے لیے. تو پہلی کلاس میں پہلے دن میں نے اسکول جب جانا شروع کیا تو پرائمری اسکول چاک نمبر 102 ٹینار سے میں نے آغاز کیا تعلیم کا. مجھے یاد ہے آج بھی جب والدہ نے مجھے تیار کر کے اسکول بھیجا کہ آپ اب اسکول جایا کریں، آپ کی عمر ہو گئی ہے. یہاں میں بس چند ماہ یہاں میں پڑھا ہوں پہلی کلاس میں. اس کے بعد والد صاحب واپس آ گیا اور ان کی تعیناتی ہوئی ڈیرہ غازی خان میں. تو میری پیدائش جو ہے جی وہ ڈیرہ غازی خان کا ایک دیہی علاقہ ہے، تھانہ تھا باطل. آج کل اس کا نام کوٹ مبارک ہے، اس وقت اس کا نام باطل تھا. تو وہاں 1963 میں میری ہے پیدائش وہاں کی. اس کے بعد جو ہم تقریباً جہاں رہے ہیں ابا جی کے ساتھ تو اس میں کوٹ مٹھن ہے، ریتڑا ہے، جامپور ہے، تونسا ہے، تو تھانہ کالا ہے، ڈی جی خان شہر ہے. تو یہاں ہم والد صاحب کے ساتھ ساتھ رہے ہیں. تو تعلیم جو ہے جی وہ پھر میں نے ڈیرہ غازی خان شہر میں جی پرائمری اسکول نمبر 2 مجھے یاد ہے، جی پہلی کلاس دوسری کلاس. پھر اس کے بعد ایک تھانہ کالا ہے، کالا ڈی جی خان کا علاقہ ہے، تو وہاں میں نے کچھ پرائمری کی کلاسیں وہاں کی. جی اور اس کے بعد پھر وہاں سے ہمارا جو تبادلہ ہوا مخدوم رشید. جی تو میں نے 5ویں کا امتحان گورنمنٹ پرائمری اسکول مخدوم رشید سے پاس کیا. جی اور 6ٹھی کلاس میں گورنمنٹ ہائی اسکول مخدوم رشید میں داخلہ لیا. جی تو والد صاحب کا تبادلہ ہو گیا بہاڑی. جی تو میں نے پھر 6ٹھی 7ویں اور 8ویں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول بہاڑی سے یہ میں نے کلاسیں کی جی پاس کی. 1900 یہ ہے جی 73-74 کی بات ہے. تو 1975 میں پھر والد صاحب کا تبادلہ دوبارہ ملتان ہوا. تو ہم ملتان نہ گئے، دوبارہ مخدوم رشید میں ہم نے رہائش اختیار کر لی کیونکہ پہلے وہاں رہے تھے، تعلق تھا. تو میں نے پھر جو 9ویں اور 10ویں میٹرک میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول مخدوم رشید سے پاس کی ہے. جی اس کے بعد پھر کیونکہ ہمارے علاقے میں تو کالج نہیں ہوتے تھے اس وقت، تو ملتان زیادہ رجحان تھا پڑھنے کا، جہانیہ تک اور دور دراز کے لوگ ملتان ہی جاتے تھے. تو میں نے پھر گورنمنٹ ولایت حسین اسلامیہ ڈگری کالج ملتان میں داخلہ لیا فرسٹ ایئر میں. ایف اے وہاں سے کی. پھر تھرڈ ایئر میں داخلہ لے لیا کیونکہ اس وقت یہ ملتان پرانا اڈا ہوتا تھا، تو نیا اڈا بنا تو پھر آنے جانے کی ذرا تنگی ہوئی. تو پھر ہم نے وہ بوسن روڈ کی طرف بسیں جاتی تھیں، تو وہاں گورنمنٹ امرسن کالج جو اس وقت گورنمنٹ کالج بوسن روڈ کہتے تھے، تو وہاں تھرڈ ایئر میں داخلہ لیا. لیکن درمیان میں تعلیم کو چھوڑ کر پھر سی ٹی میں چند دوستوں کے مشورے پر کہ ہم سی ٹی کا کورس کر لیں، تو میں نے پھر سی ٹی میں داخلہ لے لیا 1984-85 میں. تو وہاں سے پھر سی ٹی کا امتحان پاس کیا گورنمنٹ ایلیمنٹری ٹیچرز ٹریننگ کالج ملتان. یہ رنگیل پوری ہو نہیں 6 نمبر سر سید بوسن روڈ کہتے ہیں ویسے اس کو، تو 6 نمبر چنگی میں. تو وہاں سے سی ٹی کا امتحان پاس کیا. اس کے بعد پھر میں نے بعد میں مطلب پرائیویٹ طور پر بی اے اور ایم اے ایجوکیشن ایم ایڈ یہ کیا. تو اس کے بعد پھر 1986 میں جو ہے وہ تقرری ہو گئی بطور ای ایس ٹی ٹیچر. جی تو یہ تعلیم کا ہے. اچھا یہ کون سے اسکول میں آپ کی تقرری ہوئی؟ ہاں جی میری تقرری پہلی ہوئی تھی جی گورنمنٹ مڈل اسکول 95-15 تحصیل میاں چنو. تحصیل میاں چنو. وہاں کتنا عرصہ رہے آپ؟ وہاں میں چند ماہ رہا ہوں بس تقریباً 3-4 ماہ. جی تو پھر اس کے بعد آپ کون سے اسکول میں؟ اس کے بعد میرا تبادلہ ہوا گورنمنٹ مڈل اسکول 133 ٹینار، یہ ہمارے ٹھٹھا ساتھ کا بعد سے آ گیا. ہاں جی تو وہاں بھی میں تقریباً 3 مہینے رہا ہوں. پھر یہاں گورنمنٹ ہائی اسکول جہانیہ اس وقت نام تھا، تو یہاں نئی سیٹیں آئی تھی پوسٹیں ایس ایم ای کی 8. تو پھر یہاں تبادلہ ہو گیا بطور ای ایس ٹی نومبر 1986 میں. ہاں جی گورنمنٹ ہائی اسکول جہانیہ. اچھا تو جہانی میں جب آپ آئے تو کون کون سے مضامین آپ شوق سے پڑھایا کرتے تھے؟ میرے پاس شاہ صاحب کیونکہ مڈل حصے میں تھا اس وقت میں، جی
تو مجھے شروع سے نا جی ریاضی سے مجھے ذرا الرجی رہی ہے شروع سے. اچھا میری طرح. ہاں میں ریاضی مطلب شروع سے نا جی. ہاں. بلکہ میں جب میٹرک میں نے پاس کیا نا جی جی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اب ریاضی سے جان چھوٹ گئی, یعنی کالج میں جا کر ریاضی نہیں پڑھنی پڑے گی. ریاضی جی ہاں قدرتی رجحان ہوتا ہے نا یعنی جی. قدرتی. اور جو ادبی قسم کے مضامین لٹریچر مضامین ہیں نا جی ان میں مجھے شروع سے دلچسپی رہی ہے. مجھے یاد ہے ہمارے کالج میں طاہر فاروقی صاحب ہوتے تھے پروفیسر, تو اکثر وہ نا بڑے شاعر بھی تھے جی. اسی کرناری صاحب نے بھی ہمیں کچھ عرصہ پڑھایا ہے. اچھا ماشاء اللہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. وہ تو ملک کے نامور شاعروں میں شامل. بہت اچھے شاعر جی. تو طاہر فاروقی صاحب بھی وہ مطلب زیادہ معروف نہیں ہیں, اچھے شاعر تھے وہ بھی. جی نام میں نے سنا ہوا ہے اور اچھی شہرت رکھتے ہیں ہاں. تو انہوں نے بات نا ہمیں لکھوانا کوئی مضمون وغیرہ تخلیقی نقطہ نظر سے جی تلخیص کر دیں یا کوئی ٹاپک دے دینا. تو انہوں نے کہنا جی یہ کتابیں رٹ کے بچے پڑھ لیتے ہیں اور جناب وہ لکھ لیتے ہیں, بڑا اچھا لکھتے ہیں گرامروں سے کتابوں سے. وہ تو لفاظی رٹا ہوتا ہے, جس کی یادداشت تیز ہوتی ہے وہ اچھا لکھ لیتا ہے تو دوسرا آدمی سمجھتا ہے دیکھو جی بڑے اچھے الفاظ لکھے, وہ تو رٹا ہوا ہوتا ہے. تو انہوں نے ہمیں نا جی لکھواتے تھے مختلف موضوع, یعنی فوری طور پہ موضوع دینا, کتاب سے نہیں اپنی طرف سے. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے انہوں نے کئی دفعہ نا جی مطلب حوصلہ افزائی کی جی اور کلاس میں پڑھ کے سنایا. ایک دفعہ انہوں نے تلخیص دی جی آپ اس کی تلخیص کریں. تو الحمدللہ انہوں نے کہا جی مطلب کلاس میں کہا دیکھو جی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اس طالب علم نے صحیح جو تلخیص کا حق ادا کیا ہے. تو مطلب اس طرح یعنی جو ادبی قسم کے مضامین ہیں نا جی, اردو ہے, پھر اسلامیات مذہبی حوالے سے اسلامیات کا مجھے شوق رہا ہے شروع سے. اردو میرا پسندیدہ مضمون ہے جی. اور جنرل سائنس میں نے کافی عرصہ پڑھائی ہے. اچھا جنرل سائنس تو باقی مطالعہ پاکستان وغیرہ تو نہیں, لیکن میں اردو کے ساتھ مجھے بہت زیادہ دلچسپی رہی ہے شروع سے. پڑھانے میں بھی ایک بڑا لطف محسوس ہوتا تھا اور بچوں کو بھی مجھے مطلب یہ تسلی ہوتی تھی کہ میں نے کچھ نہ کچھ میں بچوں کو پڑھا سکا ہوں, ڈلیور کیا, کچھ دے سکا ہوں جی, سمجھا سکا ہوں بچوں کو. اچھا آپ اس وقت بلیک بورڈ ہوتے تھے, بلیک بورڈ استعمال کرتے تھے یا لیکچر زیادہ دیتے؟ میں نے جی شروع سے نا جی میری یہ یہی ہے کہ اردو کو لوگ اکثر جو ہے وہ مادری زبان سمجھ کے, کیونکہ بچوں کو خود آ جاتی ہے, سیکھنی نہیں پڑتی. اور انگلش ویسے میں نے انگلش بھی شروع سے میرے پاس رہی ہے چھٹی, انگلش اور اردو یا دونوں میرے پسندیدہ مضمون تھے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ اردو میں اکثر جو ہے وہ مطلب اساتذہ گرامر پہ توجہ نہیں دیتے, یعنی وہ سمجھتے ہیں چلو جی یاد کرنے والی چیزیں یاد کرنے بس ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ہمارا جو نصاب تعلیم ہے اس میں یہ خامی ہے کہ امتحان میں گرامر کو اب تو بالکل انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے. جو پیپر آتے ہیں نا جی اس میں گرامر, پہلے جو پیپر ہوتے تھے پرانے وقتوں میں ہمارے, اس میں گرامر کا اچھا خاصا ایک حصہ ہوتا تھا. اب تو انہوں نے گرامر کو چھوڑ دیا ہے بالکل. تو اب پھر بچے بھی یہ سمجھتے ہیں جی ایک زبان ہے بس اس کو یاد کر لیا لکھ لیا, تو گرامر پہ بیسیکلی وہ توجہ نہیں دیتے. تو میں نے بلیک بورڈ میں گرامر الحمدللہ میں نے بلیک بورڈ پہ ہی کروائی ہے, انگلش کی اور اردو کی. اور باقی جو تشریح وغیرہ ہوتی تھی اشعار کی یا باقی جو چیزیں تھیں وہ زبانی جیسے جو طریقہ ہوتا ہے لیکچر کا. جی اچھا سید صاحب آپ کو کون سا اسکول میں پڑھا کے زیادہ مزہ آیا؟ ماڈل ہائی اسکول کا ایک اپنا مقام ہے, وہ جو میاں جنوں کا 15 مڈل اسکول کی اپنی حیثیت ہے, اور 133 کے مڈل اسکول اپنی حیثیت, اور پھر آپ کچھ عرصہ 140 10R کے ہائی اسکول میں رہے. تو ان اداروں میں سے سب سے زیادہ مزہ آپ کو کس اسکول میں پڑھا کے آیا؟ ویسے تو شاہ صاحب بطور ایک ٹیچر کے معلم کے جہاں بھی پڑھایا تو ظاہر بچے ہوتے ہیں, طلبہ ہیں, بچے ہیں ہمارے, چاہے وہ دیہات کے ہوں شہر کے ہوں, بڑے اسکول کے ہوں یا چھوٹے اسکول کے ہوں. تو ہمارے لیے تو وہ طالب علم ہیں. تو ہمیں تو مطلب تقریباً مجھے میں سمجھتا ہوں کیونکہ آغاز تھا اس وقت تو ابتدائی چیزیں تھیں, ہمارا بھی ابتدا تھی تعلیم کی تدریس کی. تو بہرحال زیادہ عرصہ میرا گزرا ہے گورنمنٹ ہائی اسکول جہانیہ اور 140 ہائی اسکول 140 کے نام میں. اب فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں ہائی اسکول میں بڑا ماحول ہے
بچوں کی تعداد زیادہ ہے، جی رش بہت ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، تو 140 میں جس طرح دیہات کے اسکول ہیں الحمدللہ ہمارا بڑا اچھا ماحول تھا، ہم نے بڑا اچھا ماحول بنایا تعلیمی ہے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو طلبا دیہات کے اسکولوں میں اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں، تعداد کم ہے، اگر ان کا پڑھانے والا ٹیچر اچھا ہے، مخلص ہے، پڑھانا چاہتا ہے، تو ان بچوں کو یقین جانے بڑا فائدہ ہوتا ہے بہت زیادہ. یعنی میں نے 140 میں الحمدللہ شاہ صاحب میں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ بچے کمزور ہیں، دیہات سے آ رہے ہیں، تو چلو میں بھی انہیں واجبی سا پڑھا کے چلو پاس ہونے کے قابل بنا دوں. میں نے پورا مکمل جو بڑے سے بڑے کسی اسکول میں جو اردو انگریزی جو بھی مضمون میرے پاس تھا، تو میں مطلب اپنے منہ سے وہ دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہاں جو بھی پڑھایا ہے مضمون انگلش اردو وغیرہ کسی بڑے سے بڑے اسکول میں جتنا بھی کسی ٹیچر نے جو کام کروایا ہے، یعنی بڑا معیاری اسکول ہے جی، بڑے معیاری طلبہ ہیں، ایسا الحمدللہ ان کے برابر ان سے کم نہیں کروایا تھا. بچے ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ اگر پوری کلاس میں سے اگر میں بعض اوقات بچے کہتے ہیں استاد جی یہ سوال گرامر کے تو نہیں آنے، آپ ان کو رہنے میں چھوڑیں، کوئی 2 نمبر کا سوال ہے، 5 نمبر کا سوال ہے. میں نے کہا نہیں، امتحان میں پاس ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بطور علم کے جو ہم پڑھا رہے ہیں، علم کے طور پر، معلومات کے طور پر، نالج کے طور پر وہ آپ کو بتانا ہمارا فرض ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. زندگی میں جب آپ فیصلہ جائیں گے، اصل دیہات کے بچوں میں سے بھی بڑے الحمدللہ بچے بڑے بڑے مقام پہ پہنچتے ہیں، اور اس کا یہ ہے کہ بہت سے بچے مجھے بعد میں جو ملتے ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جو چیزیں جب آپ پڑھاتے تھے ہم ان کو سمجھتے تھے یہ غیر ضروری چیزیں ہمیں پڑھا رہے ہیں، تو ان کا بوجھ محسوس کرتے تھے. لیکن جب ہم بڑے اداروں میں گئے، کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، تو پھر ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہماری جو بنیادی چیزیں ہم نے کی تھیں، بے شک استاد نے ہمیں زبردستی کروائی تھیں، وہ بنیادی چیزیں ہمارے لیے بہترین بنیاد ثابت ہوئیں آئندہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے. تو بہرحال ہائی اسکول جہانیہ میں یہ ہے کہ کیونکہ ماحول بڑا تھا تو بچے اچھے بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ پھر یہ ہے کہ آدمی ان کو مطلب زیادہ اچھی سے اچھی معیاری چیزیں بھی جو ہم کرواتے ہیں اس میں پھر ہمیں دل چاہتا ہے کہ ان کو اور زیادہ کام کروایا جائے. لیکن بہرحال دونوں اسکولوں میں مجھے تو پڑھانے میں جو ہے وہ بہت بہتر محسوس ہوا اور بہت اچھا لگا. اچھا چل صاحب، آپ کو بہت سے اساتذہ کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا، تو کچھ ایسے اساتذہ ہوں گے جن کے ساتھ آپ کی دوستی بہت زیادہ تھی، تو وہ کون سے تھے اور آپ نے ان کو کیسا پایا؟ یہ تو تھوڑا سا مشکل سوال ہے کیونکہ میں نے الحمدللہ جو بھی دوست ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج تک پہلے دن سے لے کے آج تک ہمیشہ تمام دوستوں کو مطلب میں نے اچھا سمجھا، اچھی نظر سے دیکھا، ان کے لیے خلوص محبت جیسا دل میں تھا ظاہر میں تھا ویسا ہی اندر تھا، دل میں تھا. لیکن بہرحال اساتذہ میں یہ تو ہوتا ہے کہ کچھ ذمہ داری سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے، جو نہیں ہونا چاہیے. ایسا اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں. اب دیکھو جیسے اردو میں ماشاءاللہ آپ پڑھاتے ہیں تو بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ چلو جو طلبہ ہیں تسلی ہوتی ہے کہ آپ پڑھا رہے ہیں، طلبہ کو جو کچھ ملنا چاہیے جو ان کا حق ہے آپ اپنا فرض پورا ادا کر رہے ہیں. تو اس طرح اچھا پھر ہر ٹیچر میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. کچھ میں مطلب زیادہ صلاحیت نہیں ہوتی مطالعہ، لیکن وہ پڑھانے میں ذرا مختلف ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پڑھانے. کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا وہ مطلب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. تو میں تو تقریباً تمام وہ اساتذہ نام لیے بغیر جو اپنا کام ذمہ داری سے کرتے ہیں، فرض سمجھ کے کرتے ہیں، اور ایک معلم کا جو مقام ہے، دیکھو نا نصب ہمیں میں شروع سے اس بات کا قائل رہا ہوں کہ ہم توقعات زیادہ رکھتے ہیں اپنے طلبہ سے، لیکن اپنی ذمہ داریاں جو ہمارے فرائض ہیں ان کو شاید ہم تھوڑا سا نظر انداز کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ اگر آپ نے اپنے فرائض آپ ذمہ داری سے ایمانداری سے ادا کریں تو آپ کو یہ
کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو اس کا جو ہے وہ طلبا کی طرف سے جو ہے وہ اس کا اچھا رسپانس ملے، پر وہ تمام اساتذہ جو اپنا کام ذمہ داری سے کرتے ہیں، اپنے مضمون میں دلچسپی لیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اپنا حق ادا کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے مطابق۔ ہر انسان کی اپنی کچھ خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں، کچھ انسان کی خود اپنی محنت سے حاصل ہوتی ہیں، اور خداداد صلاحیت میں تو اس کو مغربی مفکرین مانیں یا نہ مانیں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ خداداد صلاحیتیں طلباء میں درجہ بدرجہ ہوتی ہیں۔ جو یہ فلسفہ ہے کہ تمام بچے ایک جیسا ذہن لے کر آتے ہیں، پر میں نہیں اس سے اتفاق کرتا، مختلف ہوتے ہیں، بالکل ان میں صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے، مزاج کا فرق ہوتا ہے، عادات کا فرق ہوتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اس کو جو آدمی گردوے کار لاتا ہے، اس کو بھرپور اس سے کام لیتا ہے، جیسے وہ پہلی سبق ہے نا اردو میں پڑھا ہوا کہ اصل میں کاہل اور سست آدمی وہ ہے جو اپنے دلی، یعنی دلی قوا کا مطلب ذہنی صلاحیت، دل کو ایسے کہہ دیتے ہیں نا، جیسے صلاحیت ذہن میں ہوتی ہے، جو دل کی اہمیت ہے اس کے پیش نظر اپنے دلی قوا کو کام میں نہیں لاتا اور اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، خود بھی نہیں اٹھاتا اور دوسروں کو فائدہ بھی نہیں پہنچاتا، اصل میں کاہل آدمی وہ ہے۔ تو اسی جملے کے پیش نظر میں کہتا ہوں کہ جو آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق جو ان کو اللہ نے دی ہے، جو خود انہوں نے حاصل کی ہے، اس کے مطابق جو بھی کام کرتے ہیں وہ تمام اساتذہ میرے لیے اچھے ہیں، پسندیدہ ہیں اور وہ بہتر ہیں۔ تو میں اپنا انٹرویو کو سمیٹتے ہوئے اپنی لائن پہ لاتے ہوئے ذرا مختصر سے سوالات کر رہا ہوں، جس کے آپ مختصر جواب دیتے جائیں گے تاکہ انٹرویو بہت لمبا بھی نہ ہو اور مؤثر بھی ہو۔ تو تعلیمی اداروں یا درسگاہوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور کسی نے خوب کہا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب پابندی۔ آپ نے اچھے اداروں میں پڑھایا، اور کل جب آپ ریٹائرمنٹ کے موقع پر آخری دن بیٹھے ہوئے تھے تو کیا محسوس ہوتا تھا کہ وہ تعلیم کی زندگی، یہ تدریس کی زندگی، یہ مختلف اسکولوں میں آنا جانا، اور آج آپ کی زندگی کا ایک اہم دن ہے اور آج آپ اس حصول سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اساتذہ کی محبتیں تھیں، وہ محبتوں کے پھول پیش کر رہے تھے، وہ چاہتوں کے پھول پیش کر رہے تھے، وہ اپنے قلبی جذبات کا زبانی اظہار کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوتا تھا؟ شاہ صاحب، اسے آپ میری کمزوری سمجھ لیں یا جو بھی کہہ لیں، بہرحال میں حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو محسوس کافی ہوا۔ بعض دوست کہتے ہیں جی ہم قید میں تھے، آزاد ہو گئے اور جناب بوجھ تھا ہم پہ وہ ختم ہو گیا، لیکن بہرحال مجھے تو محسوس ہوا ہے، کیونکہ میں الحمدللہ میں نے نا شاہ صاحب مزاج میں مجھے تو اداروں سے محبت رہی ہے، اداروں سے محبت رہی ہے، ادارے والوں سے محبت رہی ہے، اساتذہ میرے دوست تھے، بھائی تھے، بچے، اور الحمدللہ تمام عمر بچوں کو اپنی اولاد کی طرح دیکھا ہے۔ بچے پھول کی مانند ہوتے ہیں، اگر کسی آپ باغ میں گلستان میں جائیں پھول نہ ہوں اور تو وہ ویرانہ ہوتا ہے، وہاں پہ مطلب دل نہیں لگتا، تو جب کھلا ہوا چمن ہو تو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو میں تو پوری ملازمت میں جب میں اسکول آتا تھا تو بجائے اس کے کہ میں بوجھ لے کر آؤں، دیکھو جی یہ ڈیوٹی ہے جناب، 6 گھنٹے رہنا پڑے گا، جب صاحب آتے ہیں اسکول سے، تو مجھے تو بہرحال الحمدللہ میں اپنے آپ کو گھر سے بھی زیادہ بہتر محسوس کرتا تھا۔ اسکول میں بچے ہمارے سامنے ہوتے تھے، اساتذہ ہوتے تھے، ساتھی تھے ہمارے، تو بہرحال ایک زندگی کی روٹین تو ختم ہوتی ہے نا جی ریٹائرمنٹ کے بعد، تو مجھے تو بہرحال محسوس ہوا ہے اور یہ کمی رہے گی۔ اگرچہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا، میں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا کہ جو علم معلم ہے اور متعلم ہے اس کا ایک رشتہ روحانی ہے، روحانی رشتے ختم نہیں ہوتے۔ طلباء جب بھی ملیں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، وہ تعلق علم والا بے شک اب رسمی طور پہ ختم ہو گیا ہے، لیکن جب بھی ہم ان سے بات چیت کریں گے، کوئی بات کریں گے، ملیں گے، تو وہ ان سے بات کرنا ہی
ایک تربیت ہے، تعلیم ہے، تو لیکن یہ ایک رسمی طور پہ کیونکہ ایک ملازمت ہے، اس کا پیریڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ختم ہو گیا. تو بہرحال آدمی 5 سال سے ہم اسکول جانا شروع کیا، ہم نے خود تعلیم حاصل کی، پہلے طالب علم رہے، گھنٹی بجی پہنچے اسکول پہنچے، اس کے بعد پڑھانا شروع کیا، اور 60 سال تک ایک پوری زندگی ہے، 5 سال سے لے کر 60 سال تک، یعنی ہماری زندگی صبح کی روٹین یہ رہی کہ صبح اپنا اسکول جانا ہے، اسکول جانا ہے، اور الحمدللہ اسکول اچھی جگہ، تعلیمی ادارہ، ایک مقدس جگہ، مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے جانا ہے، یہ سمجھ جاتے ہیں. اب وہ اس کی روٹین ختم ہو گئی، ایک جو معمول بنا تھا وہ ختم ہو گیا، تو محسوس تو ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ زندگی کے مراحل ہیں تو ان میں ہمیں ہر وقت کے مطابق ہمیں ان کو اپنا کرنا ہے، ہم نے ان کو پیش کرنا ہے یا ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کو قبول کرنا ہے زندگی کے تمام مراحل. ریٹائرمنٹ ایک ملازمت کا حصہ ہے، اس کو ہم نے قبول کرنا ہے، نہ بھی کرنا چاہے تو وہ تو ہو گئی، لیکن اگر اس کو آپ مثبت انداز میں دیکھیں تو یہ ہے کہ چلو ایک ملازمت تھی، ریٹائرمنٹ ہو گئی گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن اب الحمدللہ دوستوں کے ساتھ رابطہ رہے گا، تعلق رہے گا، شاگرد ملتے رہیں گے تو علم کے ساتھ تعلق رہے گا. اس طرح پھر اپنے آپ کو کوشش کریں گے وہ کمی پوری کرنے. بڑی اچھی بات ہے. اچھا جو سب والد انسان کی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، والد کی وجہ سے ایک انسان میں حوصلہ ہوتا ہے، اور کسی نے خوب کہا ہے باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں، ان کے سائے میں وقت ہوتے ہیں، ان کے لہجے کی بات مت کیجیے، یہ بظاہر درخت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ماں کو تھوڑا سا نرم رویہ دیا، باپ کو تھوڑا سا سخت، اور دونوں کے ملاؤ سے بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے. آپ نے اپنے ابا جی کو کیسا پایا؟ والد صاحب میرے کیونکہ پولیس میں ملازم تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ گھر میں زیادہ وقت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کروایا. کروانے کے بعد وہ اسکول میں جیسے والدین پیچھے جاتے ہیں، پتہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کو اتنا موقع نہیں ملتا تھا مصروفیت کی وجہ. لیکن تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ کچھ باتیں اگر مار کے سختی کر کے نہ بھی کی جائیں تو اللہ تعالیٰ جو انسان میں جو اس کا جو کردار ہوتا ہے، اس کی جو شرافت ہوتی ہے، اس کی جو ذہنی سوچ ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پھر منتقل کر دیتا ہے آگے. تو پھر میں والد صاحب میرے الحمدللہ شاہ صاحب بڑے اچھے. ہاں یہ ہے کہ کیونکہ ملازمت کی وجہ سے ان کا ذرا رویہ تو سخت سے مراد یہ نہیں کہ وہ اتنا بڑا ہاں جی بھرم اور ہاں جی وہ ایسا رکھتے تھے، مطلب وہ لمبی لمبی باتیں نہ کرنا اور سیدھی سیدھی بات کھری بات کرنا، یہ شروع سے. تو آج تک انہوں نے، آج تک کیا بلکہ جب تک وہ زندہ رہے ہیں، بچپن سے لے کر انہوں نے آج تک ہمیں ایک تھپڑ بھی نہیں مارا. اچھا باقی نماز پڑھنے کے لیے والدہ جو ہے وہ ہمیں ترغیب کرتی تھی، اور خود ہی اللہ نے توفیق دے دی. مطلب نماز کے بعد اچھا اسکول جانے کے لیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اسکول نہیں گیا، ضد کی ہے اور والد صاحب نے مجھے مارا ڈانٹا کہ آپ اسکول جائیں، نوبت ہی نہیں آئی کبھی. یعنی خود اگر نہیں بھی دل چاہتا تھا نا جانے کو تو والد صاحب کے بغیر کہے ہوئے، ان کی شخصیت ایسی تھی والد صاحب کا روح ماشاءاللہ کہ بغیر کہے ہوئے، بغیر مارے ہوئے، بغیر جناب ڈرائے دھمکائے ہم چلے جاتے تھے. تو والد صاحب ماشاءاللہ بڑے ضرورت مند تھے، بہادر تھے، صاف وہ تھے. تو یہ چیزیں ہمیں ان کی طرف سے ودیت ہوئی ہیں. دیانتدار تھے، ملازمت انہوں نے وقت سے پہلے چھوڑ دی، اسی لیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ والد صاحب والدین واقعی سایہ ہوتے ہیں، جانے کے بعد احساس ہوتا ہے. تو والد صاحب سے میں اگر مجھ سے کہوں ضرورت، بہادری اور دیانتداری اور مطلب جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں سیلف میڈ، یعنی اپنی وفاداری، اپنی وفاداری، یہ میں نے ان کی شخصیت سے سیکھی. اچھا تو ماں انسان کے لیے بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. ماں کا لفظ دنیا کا میٹھا ترین لفظ ہے، اور ماں سے آگے نسل بڑھتی ہے.
کل ماں کا دن منایا گیا اور کسی شاعر کا کیا خوب کسی شاعر نے کہا پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ ماں ایک دن اس جہان سے چلی جاتی ہیں، کچھ کی بچپن میں چلی جاتی ہیں اور کچھ کی ذرا بڑے ہونے پہ۔ تو جب آپ کی والدہ فوت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی اور آپ کے جذبات کیسے تھے؟ دراصل ماں تو ظاہر ہے کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے بس زندگی اتنی ہوتی ہے، بچپن میں مائیں فوت ہو جاتی ہیں، کچھ بچے بیچارے کبھی ہوش بھی نہیں ہوتا، ماں فوت ہو جاتی ہے، ان کو ماں کا پیار نہیں ملتا۔ قدرت کا اللہ کا نظام ہے۔ الحمدللہ والدہ جو ہے ان کا ہمیں جو سایہ ملا وہ کافی عمر تک، یعنی شادی کے بعد 2011 میں والدہ فوت ہوئی ہے۔ تو شادی شدہ تھا، بچے بھی تھے، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود ماں تو ایک بہت بڑا سایہ ہے۔ سہارا ہم جا رہے ہیں، موسم کی شدت ہے، گرمی ہے، بادل کا ٹکڑا آتا ہے، ہمیں وہ سایہ دیتا ہے، تو ماں تو ایسا سایہ ہے۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ہمیشہ تو والدہ میں نہیں رہنا۔ جیسے میاں محمد کا ہے سدا نہ ماپے مسلم زبانی، سدا نہ صحبت یارا، سدا نہ باغی گل گل بولے، سدا نہ باغ بہارا۔ تو یہ تو ہمیشہ چیزیں نہیں رہتی، دنیا کا نظام ہے نا یہ۔ تو محسوس تو دیکھو نا، اتنی عمر میں ہم جوان شادی شدہ ہونے کے باوجود ہیں، پھر بھی والدہ کی وفات پہ انتہائی شدت کے ساتھ کمی محسوس ہوئی، جیسے سر سے چھت ختم ہو گئی ہو۔ والد کے بعد ہمیں ہوتا تھا جی والدہ کے پاس جائیں گے، یہ بات کریں گے، حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کرنا ہوتا تھا یا ہمارا، لیکن وہ ایک آسرا ہوتا تھا کہ والدہ سے بات کریں گے تو تسلی ہو جائے گی۔ اور ماں کی دعائیں، یہ تو لمبا موضوع ہے جی، ماں کی دعائیں اس کا تو نعمت بدل ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد دعاؤں کی کمی محسوس ہوتی ہے، اور جب ہم جہاں بھی جاتے تھے کوئی فکر نہیں ہوتا تھا اللہ کی ذات کے بعد۔ بہرحال کوئی شک نہیں شاہ ماں کا جو درجہ ہے وہ ہمیں ماں کی خدمت کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ تندرست تھیں الحمدللہ، ہم نے یہ کہنا ماں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی نہیں بولی نہیں ہے، ہم خدمت کریں گے جب وہ زیادہ عمر سیدھا ہو جائیں گی یا بیمار ہوں گی۔ تو اللہ نے ایسا موقع نہیں دیا، مطلب بیماری کی حالت میں انہیں کوئی زیادہ مدرسہ نہیں ہوا، بس وہ اچانک سمجھے پہنچ ہو گئی 2-4 دنوں میں۔ لیکن بہرحال ماں ہے جی۔ وہ اپنا پروفیسر موہن سنگھ کا شعر ہے، ماں ورگا گھن چھاواں بوٹا مینوں نظر نہ آوے، اس تو لے کے چھاں اداری رب سورگ بنائے۔ ہندی میں سورگ جنت کو کہتے ہیں۔ ماں ورگا گھن چھاواں بوٹا مینوں نظر نہ آوے، اس تو لے کے چھاں اداری رب سورگ بنائے۔ باقی کل دنیا دے بوٹے جڑ سکیاں سک جاندے، اے پر پھلاں دے مرجایا اے بوٹا سک جاوے۔ جب چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو مائیں زندہ ہوتے ہوئے بھی مر جاتی ہیں۔ بہرحال ماں کا ماں جو ہے نا اس کا یہ ہے کہ ویسے تو ماں ہی ہوتی ہے ہر ایک کی، لیکن الحمدللہ والدہ بڑی نیک تھی، صابر تھی، بڑی شاکر تھی، تعلیم نہیں تھی، اس کے باوجود کبھی زندگی میں محسوس نہیں کسی نے کیا کہ یہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، سلیقہ مند تھیں، نیک تھیں اور انتہائی دیانتدار تھی۔ ہمیں زندگی میں تمام بہن بھائیوں کو انہوں نے یہ سبق دیا کہ آپ نے کسی کا کوئی حق نہیں رکھنا، جس کا پیسہ لینا فوراً جا کے دو، کسی کو تنگ نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، یقین جانے یہ درس۔ اور جو ماں کا مطلب ایسی ماں جن میں یہ خوبیاں بھی ہوں وہ تو پھر الحمدللہ کیا ہی کہنا۔ تو اگرچہ ہر ماں ہوتی ہے لیکن اولاد کے ماں باپ، لیکن جب ایسی خوبیوں والی ماں جو ہے وہ تو پھر یہاں سب یہ سمجھ لیں گے سونے پہ سہاگے والی بات بہت یاد آتی ہیں۔ اور بالکل جی، وہ اس پس منظر ہمیں تو کمی رہے گی جی ماں۔ دیکھو جی بے شک ہماری اولاد ہے، بچیاں سب کچھ ہے، لیکن ماں کی جو دعائیں اور ماں کی کمی ہے نا وہ تو زندگی بھر رہے گی۔ جی بالکل۔ وہ اپنا میاں محمد صاحب کا یوں سمجھے کہ نچوڑ زندگی کا، کہتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہنگا، ویر مرے کنڈ خالی،
मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली। तो साहिबो मोहतरम चौधरी मोहम्मद सईद साहब जो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया से कल ही रिटायर हुए, वाकई वो एक काबिल इंसान, घंटों मुख्तलिफ मौज़ूआत बोलना उनके बाएं हाथ का काम का खेल था। और जब भी तकरीबात होती वो कंपेयरिंग भी करते, जब भी कोई फंक्शन होता तो किसी भी टॉपिक पे अल्लाह ताला ने उनको इतना इल्म और मालूमात दी है, बगैर तैयारी के वो घंटों बोल सकते हैं। और आज भी ये सिलसिला जारी है। वक्त की कैद के पेश नज़र दिल तो चाहता था कि बस बातें ही करता रहूं, लेकिन वक्त की कमी के बायस, क्योंकि जब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर देखने वाले भी ज़रा उकताहट का शिकार होते हैं। तो इतनी ही गुफ्तगू पर मैं इस बात को समेट रहा हूँ और इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ। मुसर्रत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, मुसर्रत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। तो उस्ताद कौमों का बीमार होता है, उस्ताद कौमों की बुनियाद उठाता है। कहते हैं फौजी मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफ़िज़ होते हैं और असातिज़ा मुल्क की नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ होते हैं। हालात जैसे भी आ गए, मार नहीं प्यार ने असातिज़ा का वो मकाम नहीं रहने दिया। पहले बच्चों के रवैये और होते थे, उस्ताद को देख के बच्चे साइकिल से उतर जाते थे और आज हारन दे के रास्ता मांगते हैं। क्लास में उनका रवैया और है और मुझे महकमा तालीम के अरबाब बस्तो खुशाल से भी गिला है कि उन्होंने मार नहीं प्यार के साथ साथ नो फेल नो पास के निज़ाम से तालीम का सत्यानाश करके रख दिया। जब छठी में बच्चे आते हैं तो वो पहले दिन से हमें कहना शुरू कर देते हैं कि सर इम्तहान नहीं हो रहा है इसलिए पढ़ने की क्या ज़रूरत है। 7वीं में कर दिए जाते हैं, 7वीं में उनको पता होता है कि ना भी पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं है। 8वीं का कभी इम्तहान हो जाता है और कभी मैं इस बार वो पैक के पेपर देखता हूँ, हम सारा साल इंग्लिश की किताब और पढ़ाते रहे और पेपर कहीं और से आ गया। जब इस तरह की तालीम हासिल करने के बाद बच्चे 9th में जाते हैं तो फिर बड़ी बारीक छलनी लगा दी जाती है और सैकड़ों और हज़ारों बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट के अरबाब बसों खुशहाल से भी इस मुल्तमस हूँ कि वो इन बातों पे भी गौर करें। असातिज़ा के वो जो साहब का एहतराम था उसको बहाल किया जाए। मार नहीं प्यार, असातिज़ा ज़ालिम नहीं होते, असातिज़ा बच्चों के हमदर्द होते हैं। लेकिन बाइबल में भी जिक्र आया है कि बच्चों को, इंसानों को सुधारने के लिए राड का इस्तेमाल किया जाए। तो थोड़ी सी सज़ा, जज़ा और सज़ा का अल्लाह ताला ने भी जिक्र किया है कुरान मजीद में। तो जब थोड़ी सी जज़ा सज़ा के मामले में हम अगर बच्चे को इस ख्याल से थोड़ी सी सज़ा दे दें ताकि वो पढ़ना शुरू कर दे, अपना होमवर्क करे और पेपर्स की अच्छी तैयारी करे, तो इसमें क्या हर्ज है। बहरहाल मैं चौधरी साहब का दिली तौर पे मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे चैनल सदाए जहानी के लिए वक्त निकाला और वो कमी जो कल रह गई थी मैंने उसको कंपनसेट करने के लिए चौधरी साहब के व्यूज़ लिए और इंशाअल्लाह आप जब जानेंगे तो बहुत से ऐसे शागिर्द जो चौधरी मोहम्मद सईद साहब से पढ़ के मुख्तलिफ महकमों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, वो जब इनको देखेंगे तो उनको यकीनी तौर पे कल्बी मुसर्रत होगी। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला चौधरी साहब की इस 60 साल ज़िंदगी के बाद वो लंबी ज़िंदगी गुजारें, बच्चों के सर पे उनका साया था देर सलामत रहे और बरादरी में उनका जो इज़्ज़त वक़ार और तालीमी मैदान में उनकी जो खिदमत हैं उनको हमेशा याद रखा जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। ये जी आपकी सर जो आपने बात की है ना आपने जी इसमें बस थोड़ी सी बात जी देखें, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें उस्ताद का क्या किरदार है।
یہی تو بات ہے اصل. دیکھیں جی حکومتی قوانین بنانے میں ہم پابند ہیں، ہم سے پوچھ کے نہیں بنائے جاتے، وہ لاگو کر دیے جاتے ہیں. اب یہ جواب، اب یہ استاد کا یہاں پہ کردار کیا ہونا چاہیے کہ محکمے نے کہہ دیا جی مارنی پیار فلاں کر دیا. اب دیکھو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اب استاد کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، یہ بات ہے. اب یہ ہے جی کہ حکومت نے کر دیا، اگر استاد یہ جواز بنا کر اپنا کام، اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں کہ اپنی مارنی پیار ہے اپنا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑھ جائے. اب استاد کا کردار یہاں پر یہ ہے، استاد یا ایک جو معلم ہے اس کا ہے ہی کردار یہ اہمیت اس کی کہ وہ حکمت عملی اختیار کرے. اب ہم نے استاد کا کام یہ کہ ایسی حکمت عملی اختیار کرے کہ یہ جواز بنا کر بچوں کا نقصان نہ ہو. ہم نے بچوں کو پڑھانا بھی ہے، اپنا فرض پورا ادا کرنا ہے. وہ محکمہ قوانین کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے بچوں کو ان کا حق دینا ہے، پڑھانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے. الحمدللہ اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل اور مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو استاد کو یہ چاہیے کہ ان سب قوانین کے ہوتے ہوئے بھی، بری طرح مارنا تو ویسے ہی غلط ہے نا، لیکن یہ ہے کہ بچے کو ہم، بچے کا قصور نہیں ہے اس میں، بچے کو ہم نے پڑھانا بھی ہے، ہم نے محنت بھی کرنی ہے، ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود استاد کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ ایسا رویہ ان کا اختیار کرے کہ بچے کا نقصان نہ ہو، حکومتی قوانین اپنی جگہ پر، اور وہ اپنا پورا حق ادا کرے، بچے حق کے لیے اپنا فرض ادا کرے، اور اس کے مطلب وہ طالب علم کے لیے کمی نہیں کرے. اب یہ استاد کی حکمت عملی ہے اور یہی استاد کا فن ہے کہ حالات اور جو میسر جو اس کو سہولتیں ہیں، دستیاب وسائل ہیں، ان کو اختیار کرتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنا فرض صحیح طور پر ادا کرنے کی کتاب فرمائے، اور جو ہمارے ذمہ اللہ نے فرض لگایا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ ہمت دے کہ ہم اس کو اپنا بہتر طور پر اس کو ادا کریں. تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی وہ، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے طلباء کے لیے، انسانیت کے لیے، تمام کے لیے جو ہے وہ خیر اور باعث سے برکت ہوگا. تو جلد صاحب بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی زندگی عطا کرے، آپ اپنے بچوں کے سر پہ سلامت رہیں اور یہ زندگی کا سفر بڑے آرام و سکون سے کرتا رہیں. والسلام.